बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रेहान तारिक सहाफ़ी हैं और वो इस वक्त रिमांड पर हैं, NCCIA के पास हैं। रेहान तारिक के हवाले से एक अजीब खबर आई है, और ये खबर रिमांड पर आना, एक ऐसा बंदा जिसे एक कानून नाफिज करने वाले इदारे ने लिया हुआ है, उसके बारे में आना, ये इसलिए बहुत अजीब है कि जिस मामले पर उन्हें रिमांड पर लिया हुआ है, खबर बहुत बड़ी है और उसका ताल्लुक रिमांड से नहीं है। मैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। आप सब्सक्राइब कीजिए तारिक मतीन 2.0, यहां भी सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पर भी जहां आप मुझे देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप में से कल भी कुछ दोस्तों ने पूछा कि वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ रहा, तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन पे टैप करते हैं तो ऑल पे टैप कीजिए। ये इशू मैंने आपको बताया था, जबर की एक फिजा है, उसमें कुछ शायद किया गया है और यह अभी नहीं पता कि क्या किया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये इमरान रियाज ने भी, काफ़ी दोस्तों ने बार बार उठाया मसला कि कुछ ना कुछ ज़रूर किया गया है, वगरना वो इमरान रियाज खान जिनके व्यूज़ हमें 7-8 लाख में तब नज़र आते थे जब उनके सब्सक्राइबर्स 2 मिलियन के आसपास थे। अब जब उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा हो चुके, तो अब उनके व्यूज़ जो हैं वो उससे कहीं ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन उस तरह से नहीं है। तो ये कुछ किया गया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये भी बताएं कि आपको वीडियो, कई दफ़ा बाज़ दोस्त बताते हैं कि वो प्ले करते हैं तो प्ले नहीं होती, कभी वाईफाई पे प्ले होती है, कभी डाटा पे प्ले होती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको हमें बतानी है, इसीलिए मैंने आपसे दोबारा ये सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट करना शुरू की है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ बढ़ें। देखिए, एक हमारे सामने हादसा पेश आया अस्करी 10 में। आज डॉन अखबार ने उसकी खबर दी है। डॉन अखबार उसकी खबर देते हुए हमें ये बता रहा है कि इस हादसे में 2 गाड़ियों की रेस लग रही थी। पहले ये बताया गया था कि एक गाड़ी में लड़कियां थी, एक गाड़ी में लड़के थे और ये अस्करी 10 के रिहायशी थे, इनके दरमियान रेस लगी थी। रेस के नतीजे में इन्होंने वहां पर हिट किया, एक 10 साला बच्चा जो है वो जान से गया और 2 अफराद इसमें जख्मी हुए। फिर ये पता चला, DIG फैसल कामरान आज डॉन अखबार की खबर के मुताबिक ये बता रही कि नहीं, हमें अंदर से गलत इत्तला मिली थी कि गाड़ी लड़कियां चला रही थी, दोनों गाड़ियां लड़के चला रहे थे। ये पता चल रहा है, और ये पता चल रहा है कि ये जो खानदान है, दोनों खानदान, एक खानदान है एक मारूफ बिजनेसमैन का। अच्छा, ये अजीब व गरीब मजाक है। एक खानदान मारूफ बिजनेसमैन का खानदान, एक खानदान एक रिटायर्ड ऑफिसर का खानदान का, मतलब रिटायर्ड ऑफिसर वापडा का है, रिटायर्ड ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। अस्करी 10 में रहने वाला रिटायर्ड ऑफिसर जिसकी एक सिक्योरिटी कंपनी है, वो कहां का रिटायर्ड ऑफिसर है? वो फौज से रिटायर्ड ऑफिसर है, तो ये बताइए कि वो फौज से रिटायर्ड ऑफिसर है और उस फौज से रिटायर्ड ऑफिसर का एक नाम होगा, जमील, शकील, खालिद, वाजिद, कुछ नाम होगा उसका। वो नाम दीजिए जिस तरह से आम केसेस में दिया जाता है। नताशा एक्सीडेंट करे तो नहीं पता चलता, जज का बेटा एक्सीडेंट करे तो मामला दबा दिया जाता है, डारगा नवासा एक्सीडेंट वारदात करे, मैं एक्सीडेंट कहने जा रहा था, वारदात करे तो नाम दबा दिया जाता है, मामला दबा दिया जाता है, पुलिस गैरत बयानी का ऐलान करती है सहाफियों से बहस करते हुए। और अब इसमें जो 2 खानदान हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों खानदान, बिजनेसमैन का खानदान भी और रिटायर्ड ऑफिसर का खानदान भी, ये दोनों खानदान जो है वो अपने घरों को ताला लगाकर उन गाड़ियों को जो लोग चला रहे थे उनको लेकर, सबको लेकर ये चले गए हैं। दोनों खानदान चले गए हैं अस्करी से। एक बच्चा जान से गया है, उसके अलावा लोग जख्मी हुए हैं। दिन दहाड़े आप जुर्म करते हैं और जुर्म करते हैं अस्करी 10 के अंदर, जिसका इंतजाम जो है वो फौज का एक ज़ेली हिस्सा संभालता है। और वहां पर बाद में क्या पता चलता है कि उन गाड़ियों में मौजूद लोगों को उस वक्त फरार होने में, डॉन अखबार की खबर के मुताबिक, वहां के सिक्योरिटी स्टाफ ने मदद दी। तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। इस मामले की तमाम तर तफसीलात जैसे डॉन में आ रही हैं, बाकी आ रही हैं, वो सामने आनी चाहिए। यानी सामने आती हैं चीजें तो वो किसकी सामने आती हैं? एक आम आदमी की।
ایک عام آدمی نے کیا کیا، کیسے کیا، گھر کہاں ہے، تصویر کیا ہے، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ بڑے گھر کا لڑکا ہوگا تو فوٹیج غائب ہو جائے گی، تصویر بلر ہو جائے گی، معلومات جو ہیں وہ نامعلوم افراد کی طرح آئیں گی ہمارے سامنے۔ تو یہ مذاق ختم ہونا چاہیے، جو ہو شفاف ہو۔ اور اگر آپ کو یہ نامعلوم رکھنا ہے، چلیے قانونی تقاضے ہیں، میٹر سب جوڈس ہے، تو پھر سب کا میٹر سب جوڈس ہے نا، غریب آدمی کا بھی، کمزور آدمی کا بھی، اور فوجی افسر کے بچے کا بھی، جج کے بچے کا بھی، وزیر کے بچے کا بھی، سب کا میٹر سب جوڈس ہے۔ غریب کا بچہ رگڑ دو اور طاقتور کا بچہ پناہ میں لے لو، یہ مذاق ختم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک کشمیری ڈاکٹر نے، میں ریحان طارق کے معاملے پر اس کے بعد آتا ہوں، ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ وہ کشمیری ڈاکٹر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رات کو سو رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، اور گھر میں سیکیورٹی والے آتے ہیں، پولیس والے آتے ہیں، اور آ کر وہ مسلسل انگلش میں انہوں نے پیغام دیا تاکہ سب تک جائے۔ وہ رو رہے ہیں کہ میں حیران ہوں، انہوں نے گھر میں دھاوا بولا، اس کے بعد وہ بیڈ روم میں گھس آئے، انہوں نے مارا پیٹا، گالیاں دی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، کیا ہے میں نے، لیکن وہ سن ہی نہیں رہے۔ اور وہ کہہ رہے سب کے چہروں پر ماسک تھا، انہوں نے گالیاں دی، گھسیٹا، برا بھلا کہا، مارا، مارتے چلے گئے۔ میں سوال کرتا رہا، کوئی جواب نہیں۔ پھر وہ کہتے میری پوری فیملی کو ہراساں کیا، میری وائف سوال کر رہی ہے تو اس کو بھی دھکا دیا، اس کو بھی مارا، اور تقریباً آخر میں رو پڑے۔ وہ رو پڑے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب نے روتے ہوئے فیصل ممتاز راٹھوڑ سے بھی مطالبہ کیا کہ دیکھیے اس معاملے کو، یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے بھی مطالبہ کیا کہ میرا یہ میٹر دیکھیں، میں نے ایسا کیا کیا ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا کیا لینا دینا، مجھے یہ کیوں اس رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ یہ سوال کر رہے ہیں اور عجیب تکلیف دہ مناظر ہیں۔ تو یہ ان کا سوال ہے، اس سوال کا جواب سامنے آنا چاہیے۔ دیکھیے کشمیر کی جو صورتحال ہے، آزاد کشمیر کی، وہ اس لیے بہت عجیب ہے کہ اس وقت تو پاکستان کا میڈیا پورا وہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ وہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے 27 کو، پورا میڈیا ہوتا، سروے ہوتے، لوگوں سے بات ہوتی، پاکستان کے سیاستدان وہاں پر ہوتے، وہاں ریلیاں ہوتی، جلسے ہوتے، سب کچھ ہوتا، بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی۔ وہاں اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہاں یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں، جن کو ہمارے ہاں پہلے کالعدم قرار دیا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے بھرپور احتجاج کر رہے ہیں جس کی کوئی کوریج نہیں ہے، اور اس بھرپور احتجاج کو مزید آگے لے کر جانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب 4 دن کی بات ہے، وہ احتجاج کے اپنے اگلے فیز کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر اسلام آباد سے کسی کو کردار ادا کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے، اس مرحلے کو روکنا ہے، خدا نہ خواستہ سچویشن اور خراب ہو جس کے اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس کو امپروو کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس میں کچھ کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلاول صاحب کو خاص طور پر اس لیے کہ ان کی جماعت کی وہاں حکومت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ان سے خود کہا کہ آپ اس میں کردار ادا کیجئے۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک اچھا موقع ہے، اس موقع کو گورنمنٹ اویل کرے اور اویل کر کے یہ مسئلہ حل کرے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس مسئلے کو حل کرنے کی شاید ہمارے ہاں ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی، جو افسوسناک ہے۔ ریحان طارق کا معاملہ دیکھیے، ریحان طارق کے کیس میں کیا ہوا ہے۔ ریحان طارق، ہمارے ہاں ایک عدد انٹرویو ہوتا ہے جواد نقوی صاحب کا، عالم ہیں، ذاکر ہیں۔ جواد نقوی صاحب جو ہیں اس انٹرویو میں ایک بات کرتے ہیں، ان سے سوال ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ سے متعلق، اور اس سوال کا جو وہ جواب دیتے ہیں تو اس جواب سے ہمارے ہاں ایک آگ سی لگتی ہے، اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ ان کے خلاف مظاہرہ ہوگا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ریحان طارق کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کچھ حلقے کہتے ہیں ریحان طارق کے خلاف کارروائی کیوں؟ اس نے ایک صحافی کے طور پر سوال کیا ہے، آپ کو جواب سے پرابلم ہے تو جن کا جواب ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو رہی، یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے۔ ریحان طارق ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، بعض ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ چھٹیاں منانے گئے ہیں، بعض ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ اگلے کچھ دن آپ ملک سے باہر چلے جائیے۔ ملک سے باہر جاتے ہیں، وہاں وہ غنی ٹائیگر ریپر جو ہے
اس سے بھی ملاقات ہوتی ہے ان کی برطانیہ میں، اور ریحان طارق خود اس سے کہتے 804 والا گانا سنائیں، وہ اپنا 804 والا گانا سناتا ہے، وہ ریپ کرتا ہے، ریحان طارق اسے سنتے ہیں، اور ریحان طارق اسے سننے کے ساتھ ساتھ وہ غنی بھی کہتا ہے کہ ریحان بھائی آپ کے لیے بھی پرابلم ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی، اور وہ اپنے سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں۔ 804 سے متعلق وہ چیز ان کے غالباً ٹویٹر پہ بھی، ان کے ٹک ٹاک پر بھی، باقی سوشل اسپیشلی ٹک ٹاک پر، باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ پر آ جاتی ہے، اور وہ مختلف جگہوں پر شیئر ہوتی ہے، دھڑا دھڑ وائرل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد غنی جو ہے وہ 2 سے 3 بار ویڈیوز بنا کر، مرتضی علی شاہ صاحب نے بھی وہ پوسٹ کی، یہ بتاتا ہے کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں سب کے ساتھ ہوں، اور مجھے کوئی کہے گا کہ آپ ریپ کر دیں عمران خان کے لیے، میں محبت کے ساتھ کرتا ہوں، میں کروں گا۔ مجھے کوئی کہے گا کسی ادارے کے لیے کر دیں، کسی فوجی شخصیت کے لیے، حکومتی شخصیت کے لیے کر دیں، اس نے کہا میں وہ بھی کر دوں گا، یہ میرا کام ہے، میں کر دوں گا۔ اور اعلان لا تعلقی اس معاملے سے کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ریحان طارق صاحب اسے اپلوڈ کریں گے، اور یہ 804 والا معاملہ، اس نے اس طرح کا پیغام دیا۔ اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ ریحان طارق کے سوشل میڈیا سے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں جو 804 سے متعلق تھیں۔ بندہ ریمانڈ پر ہے، ریمانڈ مذہبی معاملے سے متعلق ہے کہ اس میں کچھ اشتعال پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ پتا چل رہا ہے کہ نہیں جی ریحان طارق صاحب جو ہیں ان کی چیزیں یقیناً NCCIA والوں کے پاس ہوں گی، یعنی آپ اپنے گیجٹس وغیرہ سرنڈر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ کو کچھ دیکھنا ہے کہ اگر میرے اس عمل میں جو انٹرویو ہوا تھا یا جو بھی چیز تھی اس میں کوئی شامل ہے، مجھے کہیں سے ہدایات آئی ہیں تو آپ چیک کر لیجئے، تو آپ اپنے پاسورڈ اپنی ڈیوائسز دیتے ہیں کہ آپ کو چیک کرنا، آپ چیک کر لیجئے، تو وہ چیک کیا جاتا ہے۔ اب کیا اس چیکنگ کے عمل کے دوران یہ ڈیلیٹ ہوئی ہیں، ڈیلیٹ کروائی گئی ہیں، کس نے کی ہیں؟ یہ ریمانڈ کے دوران ڈیلیٹ ہو جانا بہت عجیب و غریب ہے، تو اس کا جواب آنا چاہیے۔ ریحان طارق باہر آئیں گے، عدالت جاتے انہوں نے بڑے پاکستان زندہ باد کے بھرپور نعرے لگائے، بڑا جوش و جذبہ تھا، اور ریحان طارق کے وکیل میاں داؤد صاحب نے کہا کہ ان کا ریمانڈ دیجیے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، 6 دن میں جو یہ نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں، اور ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس ریمانڈ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس ریمانڈ میں یہ خبر آنا کہ وہ چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، تو ریحان طارق بتائیں گے باہر آ کر کہ وہ انہوں نے اندر کیا وہ اپنا گیجٹ، اپنی چیزیں، اپنا فون یوز کر پا رہے تھے یا کسی اور نے کیا، کہ یہ ڈیلیٹ کیوں ہو گیا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ سوال کا جواب نہ آئے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک اور آپشن ہوتا ہے جسے بعض اوقات اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز ڈیلیٹ ہوئی ہے وہ میں نے نہیں کی، وہ چیز رپورٹ اتنی ہوئی ہے کہ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے ڈیلیٹ کر دی ہے، ممکن ہے ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ جاتے جاتے یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیوی ٹھیک ٹھاک بڑھا دی گئی ہے، شہباز رانا صاحب جیسا سینئر صحافی بھی بتا رہا ہے کہ یہ اب کسی بھی طور پر بنتا نہیں تھا کہ یہ قیمت بڑھائی جاتی، لیکن بڑھا دی گئی ہے، کمی ہونی چاہیے تھی مگر حکومت نے قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہتے تھے ہم تجربے کار ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے، تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے۔ یہ کہتے تھے ہم بہترین ٹیم ہیں۔ مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ کہتے تھے ہمارے پاس معاشی مسائل کا حل ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ قوم موقع دیتی ہے، عوام موقع دیتی تو یہ 3-4 سال کے عرصے میں دوبارہ پاکستان ری سیٹ ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو پھر دیکھنا کیا کریں گے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم سے اچھی معاشی ٹیم، ہم سے زیادہ تجربہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کس طرح مہنگائی کو، اس کے ناسور کو کنٹرول۔ یہ کہتے تھے ہم نے پہلے مسئلے حل کیے ہیں، ہم اب بھی حل کریں گے۔ ہماری بہت شاندار محنتی ٹیم ہے جو مہنگائی کا طوفان پچھلے 5 سال چلا، اس میں کمی لانے کے لیے نواز شریف دن رات ہم سب مل کر محنت کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلان کیا، بار بار اعلان کیا کہ پیٹرول مہنگا، وزیر اعظم چور۔ اب اس وقت ان کے اپنے کارکن ان کو گالیوں سے نواز رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، اگلی بار ووٹ جو ہے وہ بھی تیل مارکیٹنگ کمپنیز سے لے لینا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔